अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के मोतबर पैगम्बरों में से थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। नबी अल्लाह की तरफ से सिर्फ़ तौहीद की दावत के लिए मबूस किए जाते हैं। लोग उन पर ईमान ले आएं या उन्हें झुटला दें, इसका मामला अल्लाह और इंसान के दरमियान होता है। नबियों के वक्त में अल्लाह पाक लोगों की रस्सी ढीली रखता है, मगर जिस पैगंबर को अल्लाह पाक रसूल मबूस फरमाता है उसे एक ख़ास प्रोटोकॉल के साथ किसी कौम की तरफ दावत के लिए भेजता है। अगर रसूलों पर कौम ईमान नहीं लाती तो उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब उसी वक्त नाजिल हो जाता है और वो कौम हलाक कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल शहीद नहीं होते, उन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह की तरफ से उनका ख़ास प्रोटोकॉल होता है। मगर अक्सर नबियों का ज़िक्र कुरान करीम में मिलता है कि उन्हें शहीद किया गया था। मगर अल्लाह पाक की हिकमत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें सूली चढ़ाने का फतवा तक जारी कर दिया था और वो इसे अमल में लाने ही वाले थे कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में ज़िंदा उठा लिया। क्योंकि रसूल कत्ल नहीं हो सकते और अल्लाह पाक ने उनकी कौम पर अज़ाब भी नाजिल नहीं किया और उन्हें मोहलत दी। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कई और नबी उस कौम में भेजे और उन्हें मौका दिया, मगर फिर भी वो लोग सरकश ही रहे। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी नबी और रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा और कुरान पाक जैसा मौजज़ा दिया। मगर फिर भी कई लोग उस दौर में भी और आज तक अपनी सरकशी में डूबे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम की रोशनी में जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजज़ा और ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर क्यों उठाए गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल अजी टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ से आगाही मिलती रहे। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत बड़े मौजज़ात अता किए, जैसे कि उन्हें बग़ैर वालिद के पैदा किया, उन्होंने मिट्टी से बनाए परिंदे में अल्लाह के हुक्म से रूह फूकी और सबसे बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया था वो ये कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था और वो एक बहुत ही नेक औरत थी। इनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत भी है, सूरह मरियम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बेटे की बशारत कैसे दी, उसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम की सूरह मरियम में इरशाद फरमाया है। फिर हमने इसके पास अपनी रूह को भेजा, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बस वो इसके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द ज़ाह इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया। बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज़ दी कि आजिरदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूँगी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वो अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तो तेरी माँ बदकार थी। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ,
اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور پھر سورہ مریم میں ہی آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ دوستو، یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جس طرح ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ آیات عیسائیوں کے لیے ہی اتنے صاف الفاظوں میں کھول کھول کر بیان کی ہے، کیونکہ عیسائی معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی ٹھہراتے ہیں، اور یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر گناہ معاف فرما دوں گا سوائے شرک کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے، کہ اگر کلمہ گو مسلمان بھی کوئی شرک کرے گا تو اللہ پاک اسے بھی نہیں بخشے گا۔ ہاں، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے بخاری شریف میں روایت ہے، کوئی غیر مسلم جب کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے تو اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے اللہ کی سبھی نشانیاں دیکھیں مگر پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ دوستوں، جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ پاک نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرما دیا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی حد تک تردد تھا۔ اللہ پاک سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ دوستو، یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ جس قوم کو اللہ منہ مانگا معجزہ عطا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ قوم کفر کرے تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور وہ ایمان پر قائم رہے، مگر ان لوگوں میں سے ایک نے خیانت کی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس قوم پر ان معجزات کی وجہ سے یہودی عالموں میں گہما گہمی شروع ہو گئی، اور یہودی عالموں اور بادشاہ کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو رہے ہیں، اور ان کی حکومت خطرے میں تھی۔ دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت بھی کھو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خوف دلانے لگے اور کہنے لگے، وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہونے لگی اور اس نے حکم دیا، اسے سولی پر چڑھا دو۔
اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سب آپ کو رسالت ملنے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ اس وقت میں روم کا گورنر تھا جس کا نام پونٹس پلاٹس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار میں جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام کسی تہوار کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں کے ساتھ شہر سے باہر گدسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی بخشی گئی۔ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اس وقت اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور غداری کرنے والے یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ سپاہیوں اور یہودیوں حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہودی عیسائیت پر غالب آ گئے اور دین عیسوی کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، مگر خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اور عیسائیوں کے لیے اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کفر اور شرک سے ہمیں پاک رکھے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آپ کو ہماری کوشش کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔